वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो इस वक्त जितनी चहमगोइयाँ हो रही हैं, जितनी गुफ्तगू हो रही है इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त बड़ी गर्मा गर्मी है। तो मैं चाहूँगा पहले जवाद फैज़ साहब, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ज़रा ये मुख्तलिफ़ तरह के फार्मूले सामने आ रहे हैं। माइनस पीपल पार्टी फार्मूला है, फिर भी PTI का 28वीं तरमीम के साथ देने पे रिलीफ की बात है, और इस तरह की बड़ी चीज़ें आ रही हैं। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो हुकूमत है उसने नज़रसानी की दरख्वास्त भी दे दी है, दौड़ें भी लगी हुई हैं, रिफाइनरी से मुलाकातें भी हो रही हैं, 30-32 रुपये डीजल भी कम करने की कोशिश कर। तो आपको क्या लग रहा है एक्चुअली, थोड़ा इस्लामाबाद का हमें एक्चुअल अहवाल बताएं कि क्या हो क्या रहा है, दरअसल क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए निशान मियां, मसला ये है कि जब भी 2.5 साल किसी हुकूमत को गुजर जाते हैं तो उसके बाद फिर सियासी तारीख में तेजी आती है। अपने आइंदा की हिकमत अमलियाँ, इलेक्शन की तैयारी, हुकूमत पे इल्ज़ाम, अपोजिशन की जानब से हुकूमत, हुकूमत की जानब से अपोजिशन पे गुफ्तगू करना। और हमारे यहाँ चूँकि स्टाइल बना दिया गया, पहले जो होता था तो सिर्फ अखबारात में वो छप नहीं सकता था, मैं और आप रिपोर्टिंग करते थे तो ज़ुबानी जुमले सिर्फ कहा करते थे। अब तो ये है कि हाल ही हो गया कि अब सारे सप कर देने, जुबान तो अंगारे बरसा दिए जाते हैं। तो डेफिनेटली उस पर हमें लगता है कि तलखियाँ बढ़ गई हैं, वापसी का रास्ता नहीं है। देखिए ये वही जमातें हैं ना जो माजी में भी बाहम मुतहारब रही, मैं तो याद तक कहूँगा। और फिर जब स्टूडेंट्स विंग्स थे तो क्या क्या हमने नहीं देखा कराची, लाहौर, पिंडी और दीगर शहरों में। मगर अब मैं समझता हूँ कि एक तहजीब का दामन जो है वो थाम लिया गया है। कभी कभार हो जाता है कुछ ऐसा। अब आप पूछ रहे हैं ना कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, इस्लामाबाद में इन चीज़ों को उस तरह से लिया ही नहीं जा रहा। हाँ, मीडिया पे हमने भी तो कुछ चीज़ें चलानी है ना, कुछ बेचना भी है। फिर अब PTI भी लोगों को जज्बाती करेगी डेफिनेटली अपने कायद के हवाले से। फिर माजी के हवाले भी दिए जाएंगे कि पिम्स हॉस्पिटल में जरदारी साहब गए, सनसिज हॉस्पिटल में नवाज शरीफ साहब गए। तो ये तो कानून में है ही नहीं कि जिसका दिल करेगा प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाएगा। लिहाजा अदालत से इस फैसले से ये जरूर हो गया है कि जिस अदलिया को पार्लियामेंट की रखेल कहा जाता था या अंडर प्रेशर कहा जाता था या वो फैसले नहीं कर सकती, उसने फैसला ज्यादा ही खुल के कर दिया है। और PTI तो माशाल्लाह तारीफें कर रही है। और इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे मैं ये बात जरूर कहूँगा, शायद यही प्रेशर होते हैं जो हुकूमतों पे आते हैं तो फिर वही गुड गवर्नेंस वाली बात आ गई कि अगर महंगाई है, अगर तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा है, मार्केट इंटरनेशनल अपनी जगह, लेकिन हमें भी तो यहाँ कुछ चीजें सस्ती करना होगी ना, हमें भी तो आवाम को रिलीफ देना होगा। तो उस प्रेशर के अंदर तो डेफिनेटली हर हुकूमत आती है। और लाजमी बात है, 2 सड़कें रुक जाएं, आपके दारुल खिलाफा की कितने ही वफूद ने आना होता है, कितने ही आला शख्सियात ने आना होता है, मेहमानों ने आना होता है, मुआहदे होने होते हैं और सफारतकारी होना होती है, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज ऐसी होती हैं। लिहाजा उसमें यकीनन परेशानी तो लाख होती है कि ऐसे हालात न बने। रह गई बात अपोजिशन की, बामी अपनी मीटिंग की जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अचकजई साहब से की है, अलामा साहब से की है, और उसमें बहुत सारी गपशप हुई है। कोई ऐसा लाहा अमल नहीं बना, कोई ऐसी चीज नहीं बनी कि मिल के आए, तहरीक चलाए और हम बानी की राय के लिए आपके साथ शामिल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है पीपल्स पार्टी की जानिब से। ये भी प्रेशर है और आइंदा की चीजें हैं कि पार्लियामेंट में हम क्या कर सकते हैं। नए सूबों की आपने बात की, यकीनन उस पर भी सबके कान खड़े हुए हैं और वो बड़े अलर्ट है कि अब होना क्या है। इसके साथ साथ आज स्पीकर चैम्बर्स के अंदर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब की मुलाकात हुई है और जुनैद अकबर साहब भी थे। लेकिन उसके साथ मुझे अरसा दराज बाद असद उमर साहब भी नजर आए जो साबिक वफाकी वजीर थे और वन डाउन कहा करते थे। वो तो आजकल मुकामी हुकूमतों के लिए वो काफ़ी कन्विंसिंग कर रहे हैं। ओवरऑल हम देखते हैं कि वो मुकामी हुकूमत डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के लिए वो चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का निज़ाम बहाल हो। बात गवर्नेंस भी आ जाती है निशात साहब, सच्ची जो बात है, जिसकी भी हुकूमत जहाँ पे भी है उसको गवर्नेंस पे जोर तो देना होगा। फिर आपने बाज़गश्त की बात की, सुधारती निज़ाम 2029 के बाद जो है ना, 2029 में आपको कुछ चीजें ज्यादा बड़ी मिलेंगी। तब तक मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा बुछाल आएगा या कोई ऐसी चीज हो जाएगी कि ओए होया नहीं पै जाएगी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है सर। ठीक है। नदीम कुरैशी साहब, 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जो अदालतें मौजूद हैं वहाँ से रिलीफ आपको मिल गया है। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुश भी है।
کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ جیسے بانی تحریک انصاف فرمایا کرتے تھے کیونکہ وہ ان دو جماعتوں کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے تھے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو جاتا ہے, کہیں اس دفعہ بھی تو کوئی ہاتھ نہیں ہو رہا, یا واقعی کوئی ڈیل ایسی ہے یا ایسی بات چیت کہیں پس پردہ ہو رہی ہے جس کے بنیاد کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ خوشیاں منا رہی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ حکومت کے دن پورے ہو گئے ہیں اور شاید ان کی کوئی مینڈیٹ کی واپسی کی بات شروع ہو گئی ہے, کوئی ایسا چیز ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بڑی واضح بات ہے. عمران خان صاحب کو کہتے ہیں بانی پاکستان تحریک انصاف, جو جس شخص نے 26-27 سال پہلے ایک جماعت بنائی اور جدوجہد کرتے 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 پاکستان کے وزیر اعظم بنے, اور اس کے بعد جو حالات بنے آپ کے سامنے ہے, ان کی صحت کے حوالے سے ان کی گرفتاری کے بعد کوئی ایک بھی خبر ایسی نہیں ہے کہ فرمائش کی ہو کہ جی مجھے کسی جگہ چیک کروایا جائے. وہ انسان ہے 70+ ہیں, جب 2 بار 3 بار کو پھر چلایا گیا آنکھ کی بیماری کے حوالے سے اور چیزیں باہر آئی, تشویش اور پاکستان تحریک انصاف کی تکلیف اور عوام الناس کا مطالبہ وہ زور پکڑنا شروع ہو گیا تھا. ابھی جب اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ صاحب نے اپنی رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائی, اس سے پہلے ہم نے ہائی کورٹ میں کوشش کی کہ خان صاحب تک رسائی ہو, خان صاحب تک کا علاج ہو پراپر, جیل مینول میں جو ان کے رائٹس بنتے ہیں اس کے مطابق ان کو ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے, لیکن ابھی سنوائی نہیں ہوئی. یہ نجی اسپتال کا رائٹ بھی ہے کہیں قانون میں؟ جی نجی اسپتال کا رائٹ بھی ہے کسی قانون کے اندر؟ دیکھیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, جی ہمارا مطالبہ ایک تھا کہ خان صاحب کے ذاتی معالج کو اس ٹیم کا حصہ بنایا جائے, خان صاحب کو وہ تمام سہولیات دی جائے جو کوئی بھی شخص اس کا خواہش مند ہو سکتا ہے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ایک شخص جو اتنی بڑی جماعت کا سربراہ ہو, سابق وزیر اعظم ہو, اور آج بھی سینٹ میں, چاروں صوبائی اسمبلیز میں, نیشنل اسمبلی میں ان کی نمائندگی ہو, اور آپ کے سامنے ساری صورتحال, مطلب کون سی ہم نے ایسا ناجائز مطالبہ کیا ہے؟ ہمیں تو یہاں حکومتی ترجمان کہا کرتے تھے کہ جی یہ تو عدالتوں کے سے مسئلہ ہوگا. پرسوں تک میں نے سنا باقی گزرا, ہم سے بات نہ کریں جی, عدالتوں سے بات کریں. اب عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہے, عدالت کے فیصلے کے بعد وہ حکمران جو پچھلے 28 سال سے یہ بھاشن دے رہے تھے کہ جی تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے, ہم بڑے پاپولر لوگ, ہم نے پاکستان کی معیشت کو سنبھالا ہے, ہم نے سیاست قربان کر دی ہے, ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا. ان کی اب حالت یہ ہے کہ ان کو کل سے سمجھ ہی نہیں آ رہی, کل 5 فیڈرل منسٹر تھے, 5 کے مختلف بیانات تھے. بھئی ایک مریض کو اگر ہاسپٹل میں علاج کی اجازت مل گئی, وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں اجازت ملی ہے, تو ہم تو سپریم کورٹ کے ججز نہیں ہیں نا جی, سپریم کورٹ کے ججز بھی وہی ہیں جو آپ کے سامنے. پرائیویٹ ہاسپٹل کی استدعا تو پرائیویٹ ہاسپٹل کی استدعا تو وکلاء کی طرف سے, فیملی کی طرف سے کی گئی ہے نا, وہ کو سپریم کورٹ نے خود سے تو نہیں دی, وہ استدعا یہ کی گئی ہے کیونکہ اخراجات کی بات ہوئی, اخراجات بیئر کرنے کی بات ہوئی. جی خان صاحب ہمیں نہیں ہے بھروسہ, ہم گورنمنٹ سیکٹر کے ڈاکٹرز کو نہیں سمجھتے کہ ہم وہاں سے سیٹسفائیڈ ہوں. اگر میں مطمئن نہیں ہوتا, یہ بھی تو الشفا تو اسلام آباد کا حصہ ہے, پاکستان کا حصہ ہے, وہاں بھی پاکستان کے ڈاکٹرز بیٹھے ہیں. یہاں تو 50 روپے کے اسٹامپ پر ایک شخص بیٹھنے ملک گیا, پلیٹ ڈاؤن ہو گئے, وہاں جا کر پوری پالیٹکس کی, ایک چلتی حکومت کے خلاف سازش کی, اس حکومت کو گرایا. پی ٹی آئی کی حکومت نے بھیجا تھا, جیل سے گیا جی, پی ٹی آئی کی حکومت نے ہی بھیجا تھا, انہی کی کابینہ نے اپروو کیا تھا. پی ٹی آئی کی جی بالکل پی ٹی آئی چلے کوئی تو مانے گا اس بات کو کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے ان کے ساتھ وہ ظلم اور جبر نہیں کیا تھا جو یہ خواہش رکھتے ہیں. اتنی تکلیف اور جتنی ایزا ان کو ہے, ایک شخص کو 3 سال جیل میں رکھ کے, اس کی پوری پارٹی کی لیڈرشپ کو جیلوں میں رکھ کے, اس کے ورکرز پہ 40-45 ہزار مقدمات صرف پنجاب میں درج کر کے, لوگوں کے چار دیواری گھر بار کی عزتیں برباد کر کے, اگر ان کو ابھی بھی صبر نہیں ہے اور ابھی بھی یہ حکومت میں ہوتے ہوئے اتنے خوفزدہ ہیں, پھر تو اللہ حافظ جیت کا بھی اور پاکستان کا. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب میں ذرا علی گوہر بلوچ صاحب, کیا اتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے آپ کا کہ وہ آپ کو نظر ثانی کی درخواست بھی پیپلز پارٹی کہتی ہے بھئی کر لینے دیں انہیں, پرائیویٹ ہاسپٹل چلے جائیں گے, وہ بورڈ بن جائے گا, بورڈ کر دے گا. کیا اس میں اتنی مذائقہ ہے؟ علی جو گوہر بٹ جو چیئرمین ہیں گوہر صاحب, بیرسٹر گوہر, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. کیا اتنا ایشو ہے کہ آپ نظر ثانی چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ سرکاری اسپتال میں علاج ہو, جیسے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق آپ بتا رہے ہیں کہ جی 197 جو ہے اس کا وہ پریزن رول کا ہے اور 10A کی خلاف ورزی ہو جائے گی, پریسیڈنٹ آ جائے گا. کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ حکومت کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ہم دیکھیں بنیادی طور پر تو صورتحال یہ ہے کہ میں پہلے گفتگو سن رہا تھا، جس وقت نواز شریف صاحب کے ہیلتھ ایشوز ہوئے اور جس طرح کا ان کا رویہ تھا اور جس طرح خان صاحب وہ منہ پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے اور کس قسم کی دھمکیاں لگایا کرتے تھے، حالانکہ ایک بندے کو آپ نے ناجائز کیسز بنا کے آلریڈی جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، اوپر سے آپ کا رویہ اور آپ کے دل میں اتنی مطلب ہے کہ وہ سنگ دلی ہے کہ آپ منہ پہ ہاتھ پھیر کے عورتوں کی طرح وہ مطلب دھمکیاں لگا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پوری پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو آپ نے جیلوں میں بند کیا ہوا جھوٹے مقدمات کے اندر، اور اس کے علاوہ یہاں تک کہ حالات تھے کہ جب ان کی اہلیہ بیمار تھیں اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھیں تو یہ ان کے جو وہ مطلب ہے پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ ادھر کیمرے لے کر موبائل لے کر جیل کے اندر وہ اپنا ہاسپٹل کے اندر تصویریں بنانے کی کوشش کرتے تھے اور ویڈیو کے اور تمسخر اڑاتے تھے ان کی اہلیہ کی بیماری کا۔ نواز شریف صاحب جیل کے اندر جیل سپرنٹینڈنٹ کو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ بھائی میری اہلیہ بیمار ہے، مجھے ان کی خیریت دریافت کرنی ہے، میرا ادھر رابطہ کروا دے۔ اچھا، تو ان کو فون پر بات نہ کرنے دی، اس کی اجازت نہ دی، اور اسی جیل سپرنٹینڈنٹ نے پھر کلثوم صاحبہ کی وفات کی خبر جو ہے وہ میاں صاحب تک پہنچائی اور مریم صاحبہ بھی اس وقت جیل میں تھیں، ان تک پہنچائی۔ تو یہ ان کا اپنا کردار ہے۔ پھر جب میاں صاحب کی بیماری کا مسئلہ بنا تو میں ان کو بالکل وہ وقت یاد کرواؤں گا کہ جب یہ اس وقت بھی مذاق اڑا رہے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں جی نہیں، یہ جو سرکاری اسپتالوں کی رپورٹیں ہیں یہ غلط ہیں، تو ہم تو شوکت خانم سے چیک کروائیں گے۔ پھر انہوں نے شوکت خانم سے چیک کروائیں، پرائیویٹ اپنے ہاسپٹل سے، جو جس کے یہ خود مطلب مالک ہیں جس ہاسپٹل کے، ٹھیک ہے، وہاں سے چیک کروائیں۔ وہاں کے ڈاکٹروں نے بھی وہ کہا کہ یہ رپورٹ ٹھیک ہے اور بالکل اسی طرح سے ہے۔ تو پھر اس کے بعد بھی بذریعہ عدالت آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کو پہلے سرکاری ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا اور اس کے بعد پھر عدالت کے ذریعے ان کے علاج معالجے کے لیے ان کو باہر بھیجا گیا۔ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ کہ یہ اپنا وقت بھول جاتے ہیں۔ جہاں تک یہ بات آپ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے نظر ثانی کیوں کی، نظر ثانی ایک قانونی پوائنٹ ہے۔ قانونی پوائنٹ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں، ایک جیل مینول میں قانون ہے کہ اگر کوئی جیل کے اندر جو کہ سزا یافتہ قیدی ہے جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کے لیے مطلب ہے کہ اس کا سرکاری ہاسپٹل سے علاج کروانا ہوتا ہے۔ جہاں پر ان کی بیماری کا علاج ہے اس پر تو کوئی سیاست نہیں ہے، ان کا علاج ہو بھی رہا تھا، ان کا علاج کروایا بھی جانا چاہیے، ان کا علاج ہونا بھی چاہیے، اور جو گورنمنٹ کو بیسٹ ڈاکٹرز اویلیبل رہے اس کے ذریعے ان کا علاج ہوا ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ اب ان کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھیجا گیا ہے، تو جو دیکھیں نا، ان سے خان صاحب سے بھی اللہ تعالیٰ ہر کسی کو صحت تندرستی دے، جو ان کے علاوہ کہتی ہیں ان سے کہیں زیادہ بیمار ہیں اور سنگین بیماریوں میں مبتلا ہیں، تو کل کو گورنمنٹ نے ان کو بھی تو مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ انہی قوانین کے تحت ہی ڈیل کرنا ہے نا جو جیل میں۔ لیکن بلوچ صاحب وہ جو بیمار ہیں ان کا تو علاج سرکاری اسپتالوں میں ہونا چاہیے نا، اگر وہ قانون کے مطابق ہے تو وہ وہاں پہ جیل میں تو نہیں رہنے چاہیے، وہ ان کا علاج ہوتے رہنا چاہیے دیگر قیدیوں کا بھی۔ دیکھیں جو یہی بات ہے جو آپ کا پوائنٹ ہے، میں اسی سے اتفاق کر رہا ہوں کہ اگر وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں پرائیویٹ اسپتالوں میں بھیجا جائے تو کیا ان کو بھی بھیج دیا جائے؟ کیا وہ جو جیل مینول کی شیک ہے کیا اس کو ختم کر دیا جائے یا اس میں کوئی تبدیلی کی جائے؟ کیا عدالت اس پر عدالت کی رائے ضروری ہے نا کہ وہ باقی قیدیوں کے لیے بھی پھر ایک رائے دے دے، اوپینین دے دے کہ ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک ہونا چاہیے، یا یہ صرف ایک قیدی کے لیے اجازت ہے اور باقی قیدیوں کو وہ رائٹس نہیں ہیں جو اسے ایک کو ہیں؟ تو ظاہر ہے اس پر اگر حکومت وضاحت پوچھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بھائی اس کے اوپر کر دے تو زیادہ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، مجھے ذرا کلیئر ہو جائے۔ ٹھیک ہے، میں نے جو ہے نا وہ ان کی طرف ذوالفقار بدر صاحب کی طرف جانا، بس ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے، آپ اسے بلوچ صاحب پہلے میں چاہ رہا ہوں بس شارٹ جواب دیجیے گا، جو پیپلز پارٹی کی ناراضگی ہے اس ناراضگی کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو ریپلیس کر سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یا دیگر پولیٹیکل پارٹیز، ہم وہ تمام پارٹیز ہیں جو اپنے اپنے سیاسی نظریات رکھتے ہیں
جنرل الیکشن ہو یا کوئی الیکشن ہو، ہم ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن کانٹیسٹ کر کے آتے ہیں. جو پارٹیز ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشن کانٹیسٹ کرتی ہیں، ظاہر ہے ان کی سیاسی رنجشیں اور اختلافات بھی ہوتے ہیں. اتحاد میں ضرور بیٹھے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ملکی مفاد میں ایک کسی پارٹی کو واضح مرکز میں اس وقت اکثریت نہیں تھی اور ایک اتحادی حکومت ملی، اور اس اتحاد میں اگر پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این کے پرائم منسٹر کو ووٹ دیا تو اس کے بدلے میں پریزیڈنٹ کے ووٹ لیے ہیں، اسپیکر کے ووٹ لیے ہیں. ظاہر اختلاف رائے تو ہوتا رہتا ہے. میرا خیال ہے کہ معاملات جو ہے وہ امیکیبلی ساتھ ساتھ ہوتے بھی ہیں اور حل بھی ہو جاتے ہیں سیاسی گفت و شنید کے ساتھ. یہ معاملہ چلتا رہتا ہے. میرا خیال ہے یہ قبل از وقت باتیں فلاں کو ریپلیس کرے گا یا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے ذوالفقار بدر صاحب، یہ جی ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں چاہ رہا ہوں ذوالفقار بدر صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں علی گوہر بلوچ صاحب کہ ٹھیک ہے اتحادی ہیں، مخالف سیاسی جماعتیں ہیں، یہ اس وقت اگر مخالفت ہے بھی، یہ اختلاف رائے ہوتا ہے، ان کے خیال میں کوئی ضرورت نہیں ہے پی ٹی آئی کو کہ پیپلز پارٹی کو ریپلیس کر دے، لیکن کچھ اس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ ریلیف اسی صورت میں دیا گیا کیونکہ پیپلز پارٹی ایکچولی جو صوبوں کا معاملہ ہے اس پہ بلاول صاحب جو ہیں وہ اٹل کھڑے ہیں اور وہ نہیں چاہتے، وہ نہیں سمجھتے کہ صوبے بننے چاہیے. تو اس ایک بات کے اوپر یہ سارا جو معاملہ ہے یہ ریلیف سے جڑا ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ معاملات امیکبلی سالو ہو جائیں گے دونوں جماعتوں کے درمیان، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اب معاملہ جو ہے اور طرف جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نوشاد صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بلاول بھٹو صاحب کی اپوزیشن لیڈر سینٹ بھی اور نیشنل اسمبلی کے ساتھ ملاقات اور ایک پراپر کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے ایک پارٹی پالیسی کا موقف دے دیا. انہوں نے کہا یہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں جو ہوا وہ ریگنگ تھی اور اس پہ اگر پی ایم ایل این یا حکومت یہ سمجھتی ہمیں مبارک دینی چاہیے تو انہوں نے کہا مبارک ہے. تو یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اختلافات بالکل ہوتے ہیں جب آپ ایک دوسرے کے مد مقابل چلتے ہیں، لیکن جب آپ کسی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی کے ووٹوں کے ساتھ میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، تو ہم صرف جو پارٹی کی یا بلاول صاحب کی ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ آپ ہمارے ووٹوں کے ساتھ رہ کے ہمارے خلاف ہی ریگنگ کر کے سارے معاملے کو، تو ہمیں تحفظات ہے اس الیکشن کے اوپر. تو اگر ہم نے کہا ہے ریگنگ ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے ہوئی ہے، کاز وہ الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہوئے. تو اس کے اوپر اختلاف رائے ہو سکتا ہے. اگر حکومت سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے بنی ہے اور ان کا جو معاملہ ہے اس کو ایڈریس کریں، آ کے بیٹھ کے بات چیت کریں، کیونکہ پیپلز پارٹی کو اگر حکومت آ کے بات چیت نہیں کرے گی تو پیپلز پارٹی پھر اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی بات چیت کرے گی اور دیکھے گی کہ اگلا لائے عمل کیا بنانا ہے، یا جو آپ قانون سازی کر رہے ہیں اس قانون سازی میں پیپلز پارٹی اپنی سپورٹ نہیں کرے گی، وڈرا کرے گی، سپورٹ روک لے گی. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں. لیکن اس کے برعکس ساری چیزوں کے انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ ایک ایسا فورم ہے جس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے. اگر کوئی بھی ڈیبیٹ ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، اس کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں اور عوام کی جو آواز ہے، عوام جو کہتی ہے، ہم اس کی آواز کے اوپر کھڑے ہوں گے. تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا زور زبردستی کا فیصلہ ہمارے اوپر تھوپا جائے، نہ کہ کنسنسس بلڈ کر کے چیزوں کو مینج کیا جائے اور مطالبات کو سیٹل کیا جائے، جو کہ سیاسی اور جمہوری طریقہ کار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب کی جو باتیں ہیں وہ بڑی ایک پراپر ہے، اور انہوں نے خان صاحب کے حوالے سے بھی جو کہا کہ اگر کسی قیدی کا سپریم کورٹ کہتی ہے وہ شاہد ہے. لیکن اس بات کے اندر میں اتنی بات ضرور کہوں گا کہ اس چیز کو پھر آئین اور قانون کے اندر اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ پھر تمام امیر، غریب، طاقتور، کمزور تمام لوگوں کے لیے قانون یکساں کر دینا چاہیے کہ وہ جب جیل کے اندر ہوں تو پھر سب کو ویسی فیسلٹی ہو جو سب کو ہے. تو اس کے اندر پھر جو طبی سہولیات ہیں ویسی وہ سب کو ملنی چاہیے. اگر خان صاحب کو دے رہے ہیں تو آپ کو دیگر لوگوں کو بھی پھر ویسے ہی دینا پڑے گا. لیکن چونکہ خان صاحب فارمر پرائم منسٹر ہے تو ان کی کلاس اور ان کی فیسلٹی میں فرق ہوتا ہے. تو یہ جیل مینول اور قانون ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. تو جو فیسلٹی جیل مینول یا قانون ان کو دیتا ہے اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب فیضی صاحب یہ تو بات کی جا رہی ہے، مجھے یاد ہے کہ باقاعدہ تمسخر اڑایا جاتا تھا زرداری صاحب
ہاسپٹل چلے جائیں, نواز شریف صاحب چلے جائیں تو کہا یہ جاتا تھا کہ جتنے چور ہیں وہ جا کے تو اسپتالوں میں چلے جاتے ہیں, بعد میں اسپتال چلے جاتے ہیں. اب یہ جو بات ہے, ٹھیک ہے سیاست اگرچہ چلیں کم از کم یہ تو بہتر ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس معاملے پہ سیاست اس طرح سے نہیں کر رہی, ان الفاظ کے ساتھ نہیں کر رہی, مخالفت ضرور کر رہی ہے, لیکن یہ جو بات ہے یہ دیکھیں پرائیویٹ کی تو گنجائش نہیں ہے. اب اس ایک بات کو لے کر معاملات آپ کو کدھر جاتے نظر آ رہے ہیں, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیے. اور جو اصل معاملہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا موقف, کل ہمارے یہاں پی ٹی آئی کے دوست ایک تھے کراچی سے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سندھ کے اندر اگر صوبے بنانے کی کوشش کی جائے گی تو وہاں لسانیت کے معاملات جو اتنے زیادہ ہیں کہ وہاں خون خرابہ ہو سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ معاملات واقعی ایسے ہیں کہ جو ہے نا اگر صوبے صرف بنانے کی کوشش کی جائے تو خون خرابہ اور لسانیت کے معاملات جو ہے وہ اس حد تک بڑھ جائیں کہ آپ کسی سنبھالے نہ جائیں گے؟ میں پہلے حصے کا جواب پہلے دے دیتا ہوں آپ کے سوالات کا. جی, وہ یوں ہے کہ پرانی پی ٹی آئی کی بیماری پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے, مگر جس طرح میں نے دیکھا کہ اڈیالہ کے باہر ہمیشہ ہی کچھ اس قسم کی سیاست ہوئی اور اس قسم کے جملے کہے گئے اور ریاست مخالف بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی, وہ بھی نہیں بنتا. میں تو چاہتا تھا کہ آپ جناب عمران نیازی صاحب کی وہ تقاریر کے ویڈیوز دکھاتے آج, جس میں وہ کہتے تھے کہ وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے سر, ساری دنیا دیکھ رہی ہے, مطلب وہ اب سب واپس نکال لی ہیں لوگوں نے. لہٰذا وہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. میں تو بڑا حیران ہوں کہ جب کسی کی طبیعت انتہائی خراب ہو, نازک ہو, تو بہنوں کو تو وہاں سیاپا ڈالنا چاہیے کہ جج صاحب آپ ہی فیصلہ کرو. لیکن وہ جب گئی ہیں ملنے کے لیے تو جرنلسٹ کو کہہ رہی تھی میں مٹھائی نہیں لے کے آئی, میں نے مٹھائی کھلانی ہے. پھر اس فیصلے پہ جہاں کتک ڈانس ہو سکتا تھا وہاں وہ ہوا, جہاں لڈی ہیجمل ہو سکتا تھا وہاں وہ ہوا, جہاں آج میرا نچنے نو دل کرتا وہ بھی ہوا. لہذا بیماری پہ ناچنا یہ مجھے آج تک اس کی چیز کی سمجھ نہیں آئی. ایک اس کے اہم بات اور بھی ہے, یہ میں دعوے سے یہ کہہ رہا ہوں, قریشی صاحب میرے بھائی بے شک اس سے اختلاف کریں گے کہ میں مسلسل 2-3 دن سے کہہ رہا ہوں کہ اب جب عدالت نے بھی یہ کہہ دیا کہ علاج فیملی خود اس کا خرچہ برداشت کرے گی, تو آپ کو پتہ کہ اب تک بیرون ملک اور اندرون ملک اب تک کتنے اندر ہی اندر علاج کے نام پہ جو ہے وہ جو ہے چندہ وہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا. میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں آن ریکارڈ یہ کہتا ہوں کہ ایک مکھیا ہے کرکٹ کا بہت بڑا, اور اس کا بھی اس کے نام میں بھی آئین جو ہے نا بڑا اہمیت کا حامل ہے, تو 18 کروڑ اس نے رہائی کی تحریک کے لیے دیے. اب وہ پھر رہا تھا, صحافیوں کو ملا اور کہتا یار نام نہ لینا, مزید دوں یا نہیں دوں, خان صاحب باہر آن گے کہ نہیں آن گے. لہٰذا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ڈفرینٹ پہلو ہیں اس سارے معاملے میں, اور اس میں یہ سمجھتا ہوں اللہ نہ کرے, لیکن مجھے اس معاملے پہ پی ٹی آئی کے اندر آپ دیکھیے گا 2-4 دنوں کے اندر مختلف گروہ آپ کو کے پی کے اور ملے گا, ان کی ہمشیر گان جو ہے وہ اور طرح سے ملیں گی, اور پھر پارلیمنٹ کے اندر جو لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے رویے کچھ اور ہوں گے. یہ مجھے پی ٹی آئی کی سیاست بھی یوں نظر آ رہی ہے. آگے چلو میں صرف آپ نے جو کہا سندھ سے متعلق جو میں بات میں نہیں سمجھتا کہ لسانی اب بنیادوں پہ کوئی اتنا قتل و خون ہوگا. ہاں وہاں کے جو وڈیرے ہیں, جہاں جہاں کے بھی ہیں, چودھری ہیں, وڈیرے ہیں, سردار ہیں, یہ ان کو سب سے پہلے نتھ ڈالنا ہوگی کہ عوام کو اگر آپ نے صوبے بنانے ہیں اور ملک کے لیے مفید ہے, بیرون ملک کے ماڈلز موجود ہیں, اگر بنانے ہیں تو ان کو شعور دیا جائے نا. لیکن اگر وہاں ایک لیڈر کھڑا ہو کہے گا اور تمہارے حقوق پہ غاصب ہونے جا رہے ہیں اور مارنے جا رہے ہیں, اور پنجابی کو یا پختون کو یا بلوچی کا نام لے کے یہ ابھاریں گے, عام بندہ نہیں ابھارتا, عام بندہ نہیں کرتا. لہٰذا ان کو پہلے نتھ ڈالیں, ان کو ٹیبل پہ بٹھائیں اور اس کے بعد مسائل کا حل نکالیں. ٹھیک ہے. اب ندیم قریشی صاحب کل تو جو ہمارے ساتھ موجود تھے پی ٹی آئی, میں نے موقف ان سے بھی پوچھا تھا, آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, صوبوں کی تقسیم پہ پاکستان تحریک انصاف کا پارٹی موقف کیا ہے؟ کیا وہ صوبوں کی جو ہے وہ تقسیم کے حق میں ہے یا اس کی مخالف ہے؟ کیونکہ کل جب ہم بیٹھے تھے یہاں پر جب بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں صوبے نہیں بننے چاہیے, خاص طور پر سندھ کے اندر تو یہ مسائل جن کا میں نے ان کو بھی کہا. ایک تو پارٹی موقف بتا دیجئے, دوسرا یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے یہ نظر ثانی کی اپیل فرض کر لیتے ہیں کہ حکومت کے حق میں فیصلہ ہو جائے, تو پھر بھی جو پی ٹی آئی ہے وہ اسی طرح سے بہیو کرے گی یا اسی طرح سے کورٹ کو کرے گی, یا وہ جو ایک ماضی میں ایک طریقہ کار رہا ہے وہ اس انداز سے رد عمل دے گی؟ لیکن انسان صاحب پہلی بات تو یہ ہے, میں چونکہ سب پنجاب سے ہوں اور تحریک انصاف پہلی پارٹی ہے جس کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو نیا صوبہ ملنا چاہیے. میں نے ہی پاکستان تحریک انصاف میں
بڑا واضح موقف ہے کہ نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس اب وقت کی ضرورت ہے. اگر یہ 2-3 خاندانوں کی اقتدار کے لیے ملک بنا ہے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عام آدمی جس کا دن بہ دن اس پورے نظام سے اعتبار ختم ہوتا جا رہا ہے, وہ بدگمانی اور مایوسی کے راستے پہ چل پڑا ہے, اور یہ عام آدمی نہیں, جب وفاقی وزراء یہ کہتے ہیں اور سینئر وزراء یہ کہتے ہیں اور ٹویٹ کرتے ہیں کہ جی مجھے اپنے گھر کا ٹرانسفارمر لگوانے کے لیے 80,000 روپے دینے پڑے. ایک جگہ وفاقی وزیر فرماتے ہیں کہ جی بیوروکریسی پرتگال میں جدادیں بنا رہی ہے, اور ایک جگہ وفاقی وزیر کراچی میں فرماتے ہیں ایک سال میں 300 ارب کی منی لانڈرنگ ہوئی. ایک وفاقی وزیر فرماتے ہیں کہ جی سسٹم کولیپس کر گیا. تو پھر تو بھئی بات ختم ہو گئی. لیکن تحریک انصاف کا آج بھی وہی موقف ہے جو کل تھا. عدالتیں, کوئی بھی ادارہ آئین اور قانون اگر سب کے لیے برابر رکھتا ہے تو پھر کون اعتراض کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے قانون آپ کے لیے اور میرے لیے ہو؟ علی گور بلوچ صاحب میرے بھائی ہیں, بہت میری دوستی ہے, دھیمے انداز میں شائستگی سے ظاہر ہے انہوں نے اپنی پارٹی کا موقف دینا ہے. میں ان سے گزارش کروں گا, آپ فرما رہے ہیں کہ جی اگر خان صاحب کو علاج کی اجازت مل جائے تو باقی قیدیوں کو ملنی چاہیے. بھائی بالکل ملنی چاہیے, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کسی اور قیدی کا خان صاحب کے علاوہ کہ کسی شخص کو 7 ماہ سے اس کی فیملی سے نہ ملنے دیا گیا, اس کو رات کی یہ پرائیویٹ ہاسپٹل اور سرکاری ہاسپٹل کا مسئلہ ہے, باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ صرف اس سے ریلیٹڈ ہے. آپ اچھا خان صاحب میری گزارش یہ ہے, آپ نے مجھے پروگرام میں اگر ان تینوں دوستوں کی باتیں سننے کے لیے بلایا تو میں خاموش ہو جاتا ہوں. آپ کسی کو انٹرپٹ نہیں کرتے, میری باری میں آپ ایک دم وکٹ اٹھا کے میدان میں آ جاتے ہیں. کہا تھا کیا کوئی نہیں, وہ بیٹھے ہیں, میں 2 صاحب ہیں ہماری, میں جس کو بھی ٹوک دوں گا یہی بات کہی جائے گی. نہیں اب ہم 4 دیکھیں, اب 4 in 1 تو نہیں ہو سکتا نا, 4 لوگ. پلیز آپ اپنا بتائیے, آپ بات کیجئے. میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں, اگر کسی اور قیدی کے ساتھ 7 مہینے سے اس کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہو, کسی اور قیدی کی ملاقاتیں بہن بھائیوں سے بند کروا دی گئی ہو, کسی اور قیدی کو رات کی تنہائی میں چپ کر کے بغیر کسی کو بتائے, خان صاحب آپ یا ہماری فیملی کو حق نہیں ہے ہمارے ایشو سے کسی سے کنسرن ہونے کا؟ بھئی یہ وہ لوگ جو میرا بڑا میں مختصر سی بات کرتا ہوں, میں ایک عام آدمی ہوں, عام آدمی کی نمائندگی کرتا ہوں, پارٹ آف دا اسمبلی ہوں, میں اسمبلی میں بھی ان کی تقاریر سنتا ہوں, اور جی تحریک انصاف تو ختم ہو گئی, 100 لوگ نہیں نکلے, 500 لوگ نہیں نکلے, کہاں ہے وہ لاکھوں کا مجمع؟ بھائی آپ لوگ, ایک شخص ابھی جیل سے باہر نہیں آئے, ابھی وہ علاج کے لیے شخص نے ہاسپٹل آنا ہے تو آپ نے 24 گھنٹے میں طوفان برپا کر دیا. تحریک انصاف تو یہ کہتی تھی, تحریک انصاف تو وہ کہتی تھی. تحریک انصاف نے جسٹس سجاد علی شاہ کے کورٹ پہ حملہ کیا تھا. تحریک انصاف نے 12 اکتوبر 1999 کو پاکستان کے سٹنگ آرمی چیف کے طیارے پر انڈیا میں اتارنے کی کوشش کی تھی. تحریک انصاف نے انگریزی جمہوریہ کے اخبارات میں لکھوایا تھا گھوسٹ آرمی. تحریک انصاف کے لیڈر نے کہا تھا آصف جہانگیر تھی پرسی پر جرنیلوں کو للکارا تھا. تحریک انصاف کہتی تھی یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ورتی ہے. کون کہتا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ ہمارا اسمبلی کے فلور پہ آج وزیر دفاع ہے. ہم مجبور کر یہ باتیں کرتے ہیں, یہ باتیں کرنا نہیں چاہتے. آپ لوگ کہلواتے ہیں ہم سے. وہ کہاں گئے سارے اینکر جو تحریک انصاف کے دور میں مہنگائی کا, لوڈ شیڈنگ کا, بے روزگاری کا تعداد دیا کرتے تھے؟ زندہ ہے, زندہ ہے, وفات پا گئے. آج لوگوں کے حالات دیکھیں. لاہور شہر کے تھانے میں سر خواتین کو لے جا کے ریپ کیے جا رہے ہیں. لاہور شہر میں ایک ہفتے میں 4 واقعات ہوئے تھانے کے اندر. یہ گڈ گورننس ہے ان کی. عدالتوں کے ہوتے ہوئے 1400 لوگوں کو آپ سڑکوں میں مارتے سی سی ٹی کے نام سے. یہ آپ کی گڈ گورننس ہے, اس پہ کوئی شخص نہیں بولتا. آپ بجٹ دیں اور آڈیٹر جنرل پاکستان یہ لکھے کہ 1200 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے, غبن میں بے ضابطگی ہوئی ہے. خاموش. 1200 ارب کے جہاز کا پوچھیں تو شکل اچھی نہ بندہ بات اچھی کرتا ہے, منہ چلا کے جہاز لے لیا آپ نے. یہ 14 کروڑ روپے کے بسکٹ 2025 سے 2026 تک پنجاب کے وزیر اعلیٰ آفس میں کھائے گئے, بجٹ میں لکھا ہوا ہے. میں نہیں کہہ رہا, ذرا گورنر ہاؤس کے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی گاڑیاں اور جو انہوں نے جو اخراجات کیے وہ ذرا چیک کریں. آپ کو عمران خان کے ہاسپٹل جانے سے ہر چیز نظر آ گئی ہے. اگر عدالتیں آئین کے مطابق فیصلہ کریں گی ہم اس کو سپورٹ کریں گے. عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گی ہم اس پر اعتراض کریں گے. بھائی ہمیں خوف اللہ کا ہے, یہ زندگی بڑی عارضی ہے. وہ عباس اختر صاحب نے کچھ عرصہ پہلے کالم میں لکھا تھا کہ سائنس کی تحقیق ہے, اللہ نے طریقہ رحمت کرے. عباس اختر صاحب کو میں نے پڑھا تھا, انہوں نے لکھا سائنس کی تحقیق ہے, اگر بڑا حادثہ ہوا دنیا بھی 4000 سال رہے گی, لیکن علی گور صاحب کی جماعت کا اور دیگر جماعتوں کا یا آپ کا یا میرا, ہمارا بھی 4000 سال دنیا میں رہنے کا کوئی مجھے سلسلہ نہیں جاتا. ہمیں یہ چاہیے ہم اس ملک کے عام آدمی کو, اگر وہ اس سسٹم سے بیزار ہو گیا ہے, بھوک سے مر رہا ہے, خودکشی کر رہا ہے, تک آپ
इंटेलेक्ट की बात, आप भूखे को बिठाकर दानिशमंदी की बातें करें आपसे। ठीक है कुरैशी साहब, आपका उसके 4 बच्चे लेकर वो दरिया के किनारे खड़ा हो खुदकुशी के लिए, आप उसको मिर्जा गालिब का कलाम सुना रहे हैं। ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया, कुरैशी साहब आ गया। मैं माज़रत चाहूँगा, मैं अब आपको मुझे टोकना मजबूरी है क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। मैंने जुल्फ़िकार बदर साहब को भी टोका, अली परवेज़ मलिक साहब को भी सवाल किया था, उन्होंने वो वाला प्रेशराइज करने वाला टेक्टिक नहीं अपनाया जो आप अपनाते हैं। मेरी सर 2 गुजारिशात सुन लें। छोटी सी स्टेटस को बैठी हुई है सर, सर मेरी बात सुन लीजिए। जी मैंने कहा 4 वाकयात जो आप गिनवा रहे थे, ये चारों वाकयात मीडिया ने बताए हैं, वरना शायद आपको इल्म भी ना होता कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ये सब मीडिया इसके ऊपर काम कर रहा है, तो आपके पास ये तमाम मालूमात। सर सुन तो लीजिए ना, मुझे वो एंकर भी याद रहते हैं, आपको भूल गए होंगे, मुझे याद है, जो सारा दिन बैठ के यहाँ पे ना प्राइम टाइम, ये फैजी साहब मेरे से याद करेंगे, जो सिर्फ लोगों को ना यहाँ टैक्स की और उनकी चीज़ें बताया करते थे। एक जो फैज साहब का जब हुकूमत हुआ करती थी इस मुल्क के अंदर, तब वो हम भी याद है, टैक्स पेयर का पैसा, और वो जो कुछ जिस तरह से मौजूआत दिए जाते थे और जिस तरह से वहाँ शोर शराबा होता था। एक रात के अंदर मैंने इस मुल्क के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर को चोर बनते हुए देखा है अपनी आंखों से। हमें ये सब चीज़ें पता है सर। दौर हमने सिर्फ पीटीआई का नहीं देखा, हमने नून लीग का भी देखा, पीपल्स पार्टी का भी देखा, अब फिर ये पीडीएम गवर्नमेंट का भी देखा, और अब फिर शहबाज शरीफ साहब का देख रहे हैं हम। ये मीडिया के जरिए ही सारी बातें आती है। मैं ज़रा आ रहा हूँ आपके पास जुल्फ़िकार बदर साहब, मैं ज़रा छोटा सा सवाल जो है वो कर लूँ ज़रा। ये जो बात कही है जो अली गौहर बलोच साहब, ये जो मामला है कि जो बात इस वक्त कुरैशी साहब कर रहे हैं कि कैदी तो बहुत होंगे वहाँ पे, लेकिन कोई कैदी ऐसा नहीं होगा जिसकी मुलाकातें आपने बंद कर रखी हों और जिसके फैमिली को मिलने ना दिया गया हो। तो ये जो इमरान खान साहब हैं, बानी तहरीक इंसाफ जो हैं, इनमें और बाकी कैदियों में फ़र्क है। वो साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं, उनके कुछ प्रिविलेजेस भी होंगे। तो इस पर्सपेक्टिव के अंदर ज़रा क्लैरिटी दे दें, फिर मैं जुल्फ़िकार बदर साहब के जाता हूँ। अच्छा देखें, जो आपके शायद इल्म में नहीं है, कुरैशी साहब मेरे ना भाई हैं और दोस्त भी हैं, वो बताने में कंजूसी करते हैं। मैं जरा फराग जी से बात कर रहा हूँ जी। अच्छा, वो दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, अक्सर टॉक शोज में भी इकट्ठे होते हैं, उसके अलावा मुलाकात रहती है। तो हम तो इनकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए भी दुआ गो है। लेकिन कुरैशी साहब में एक खूबी है माशाल्लाह, एक तो अल्लाह ताला ने इनको आवाज बड़ी गरजदार दी है, दूसरा ये आवाज के जरिए डराने की भरपूर कोशिश करते हैं। और कुरैशी साहब चूंकि दोस्त है, मैं तो इनकी आवाज से वैसे ही डरा रहता हूँ हमेशा से। तो ये अब मजीद डराएंगे तो फिर हम मजीद डर जाएंगे, जोर से धक्के लगाएंगे बैठकर। तो गुजारिश करने का मकसद है, मैं एक कुरैशी साहब को ना थोड़ा सा वो याद करवाना चाहता हूँ कुछ पुरानी बातें। नंबर 1 तो ये बात है कि नवाज शरीफ साहब से बिल्कुल मुलाकातें होती थी। एक वो वक्त था कि नवाज शरीफ साहब जेल में थे, क्योंकि हम लोग हर पिच पे नवाज शरीफ साहब की मैं मुलाकात करता था, जेलों में भी जाता रहा। मरियम साहिबा जेल में थी, शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, और पाबंदी लगा दी गई कि आज के बाद नवाज शरीफ और किसी से मुलाकात कोई सियासी बंदा, कोई वकील नहीं कर सकता, सिर्फ फैमिली मेंबर करेगा। अब फैमिली मेंबर, आपकी आवाज अली गौहर बलोच साहब, मैं आवाज नहीं सुन पा रहा। मेरा ख्याल है जुल्फ़िकार बदर साहब, मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले वो आप कह लीजिएगा। लेकिन ये जो बात इस वक्त कुरैशी साहब कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये वाकई कोई फ़र्क है कैदियों के अंदर? जिस तरह की उन्होंने कहा कि उनको मुलाकातें बंद थी, किसी और कैदी की नहीं होंगी, नवाज शरीफ साहब की मुलाकातें बंद हुई, हमें वो बेनज़ीर साहिबा जब बच्चे उठा कर जाती थी जरदारी साहब के मुलाकातों के लिए, और उसके बाद जब मुलाकातें बंद भी रहती थी, वो सारा वक्त हम देखते रहे हैं। ये को वाकई आपके ख्याल से ये जो ट्रीटमेंट इमरान खान साहब के साथ हुआ है, आपको लगता है ये वाकई कोई बहुत ज़्यादा वो है, या अदरवाइज पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ भी ऐसे ही होता रहा है? देखिए, ये कुरैशी साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, हमें इनके पर्सपेक्टिव का रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इनको अपने लीडर के बारे में अगर इन्होंने तो बात की है, हमें सबकी बात सुननी चाहिए। अब मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मेरे वालिद जब जेल में थे, पहले शाही किले में उनको रखा, फिर 2 साल गुजरांवाला जेल में रखा, तो कई माँ जो है उनको उनकी वालदा और बेगम और बाकी फैमिली मेंबर से मिलने नहीं दिया जाता था। और जब वो शाही किले में थे तो शाही किले में मुलाकात ही कभी नहीं हुई थी जब उनको 10 करोड़ की साथ सजा हुई थी। तो बात कहने की ये है कि उस टाइम पे भी ज्यादती होती थी, और जो जेल मैनुअल कहता है कि फैमिली से मुलाकात वो करनी चाहिए।
لیکن اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں, ملاقات نہیں ہونے دی گئی. ہم تو کبھی بھی ایسی چیز کو کہ کوئی شخص جیل میں ہو یا بیمار ہو, اس کی بیماری کے اوپر آواز اٹھائیں یا اس کا علاج نہ کریں, ہم نہیں اس پہ کمنٹ کرتے, کیونکہ ہم علاج معالجے پہ یا کوئی شخص مشکل میں ہو یا مصیبت میں ہو اس کے اوپر کوئی سیاست کرے تو ہم تو اس چیز کو ہمیشہ کنڈیم کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں علاج معالجہ بھی ہونا چاہیے. بٹ اس کے اوپر میرا صرف موقف یہ ہے کہ میرے والد جب جیل میں تھے تو ان کی طبیعت خراب ہوئی تو سرکاری ہاسپٹل میں جاتے تھے, تو اس ٹائم پہ جتنے لوگ تھے, جوید ہاشمی صاحب تھے, پی ایم ایل این کے دیگر ایم این ایز تھے اور بہت سارے لوگ تھے, تو ان سب کو سرکاری ہاسپٹل میں ہی لے کے آیا جاتا تھا. ہاں یہاں پہ ایک نیا پریزیڈنٹ سیٹ ہوا ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹل کا کل کو کوئی امیر شخص کسی فراڈ میں یا معاملات میں جائے گا تو وہ کہے گا جی میرا علاج پرائیویٹ ہاسپٹل سے کرائیں. اس کے لیے عدالت کو بھی سوچنا چاہیے, اس کے لیے ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے, اور اس کے لیے قانون سازی میں کیا معاملات, کیا لیکیج ہو رہی ہے یا کیا معاملات ہو رہا ہے, اس پہ سب کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کر دینا جو آنے والے ٹائم میں ہر بندہ کورٹ میں جا کے یہ ڈالے کہ جی اپلیکیشن ڈالے کہ جی میرا علاج پرائیویٹ ہاسپٹل سے ہو, اس کے اوپر سوچ بچار کرنا چاہیے. بہرحال یہ کہ خان صاحب کی چونکہ فیملی خود پے کر رہی ہے اور اس ٹائم پہ سپریم کورٹ نے بھی ان کو علاج معالجہ دیا, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, کوئی معاملہ نہیں ہے, لیکن ان دا لانگر رن اور اس کو عام عوام کے لیے, سب لوگوں کے لیے یکساں قانون اور برابری کے لیے سوچنا پڑے گا کہ ایسا فیصلہ جب ہو تو اس کے لانگ ٹرم امپیکٹ کیا اس کا آئے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے فیض صاحب, یہ جو بات انہوں نے بھی کر دی ہے, اب معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ عدالت فیصلہ کرے گی, پریجوڈس ہو جائے گا میٹر, یہ تو فیصلہ عدالت نے کرنا ہے نظر ثانی درخواست کا بھی. لیکن یہ جو ہم ابھی چونکہ بات اس طرح کی ہوئی, ہم دیکھتے رہے ہیں بہت سی چیزیں. میں چاہوں گا کہ میں بولوں گا تو قریش صاحب کو لگے گا کہ میں کوئی بات کر رہا ہوں, لیکن ہم نے تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ میں چاہوں گا تھوڑا سا کمنٹ آپ بطور جرنلسٹ ضرور کریں کہ جو مختلف جماعتوں کے دور میں مختلف جو ادوار گزرے ہیں اس کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا, اور کوئی پی ٹی آئی سے کوئی واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے کوئی ہو رہا ہے, انجسٹس ہو رہا ہے, یا وہ ایسا سلوک ہو رہا ہے جو ماضی میں نہیں ہوا, اگرچہ کہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بات انہوں نے سیاستدانوں نے مل کے طے کرنی ہے. اگر یہ خود طے نہیں کریں گے تو پھر کوئی میں نے اور آپ نے تو طے کرنی نہیں ہے. تو اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا کمنٹ کر دیجیے گا, اور ٹائم بس تھوڑا شارٹ ہے, مجھے اینڈ کرنے کا کہا جا رہا ہے پروگرام. جی بات یہ ہے کہ ریاست مدینہ کے اندر تو سارے برابر ہوتے ہیں, اور وہ جیل میں ہو یا باہر ہو. ایک بات. دوسری بات ٹھیک ہے وہ ایک جماعت کے بانی ہے اور کئیوں کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں, مگر وہ ہے مجرم, قید با مشقت کے مجرم ہے اور مشقتی بھی ملا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے کہ اصل بات کیا تھی. آج ان کی لیڈرشپ کھڑی ہو کے, میں بینگ اے جرنلسٹ کہہ رہا ہوں, اور آپ مجھے جانتے ہیں پرانا کہ ہر دور میں ہم نے یہی گفتگو کی ہے, کہ مجھے یہ بتائیے کہ کل پوری لیڈرشپ وہ اسد کیسر صاحب ہو, سہیل آفریدی ہو, جنید اکبر ہو, یا دیگر جتنی بھی شخصیات ہو پی ٹی آئی کی معزز اصحاب ہو, وہ کیا کہہ رہے تھے, کوئی نہ پہنچے شفا ہاسپٹل, اپنی زبانیں بند رکھو. ہم شیرگان کی زبانیں بند تھیں کہ ہمیں روکا گیا ہے, بڑی سخت شرائط ہے کورٹ کی. یار یہی تو بات پہلے بھی کہی گئی تھی. کیا باقی جتنے مجرم ہیں جیل کے اندر ان کی فیملی آ کے باہر یہ کہتی ہے انڈین چینلز کے اوپر کہ ہمارا بھائی لبرل ہے اور جو فیلڈ مارشل ہے وہ بڑا ہارڈ لائنر ہے؟ یہی کسی مجرم کی بیوی نے یا جہانگیر بدر صاحب کی اہلیہ محترمہ نے آ کے کبھی کہا تھا کہ اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور ہم جلا کے رکھ دیں گے؟ لہٰذا یہ وہ ساری باتیں ہیں. جب آخری ملاقات ہوئی ان کی ہمشیرہ کی, انہیں کہا گیا تھا کہ آپ سیاسی بیان بازی نہیں کریں گی, آپ بھائی کو ملنے گئی, اللہ تعالیٰ آپ کے جوڑ سلامت رکھے, بھائی بہن کو سلامت رکھے, اور ان کے بچوں کو سلامت رکھے, ان کی بیٹی کو سلامت رکھے. لہٰذا مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ اگر ساری صورتحال میں آپ یہاں آ کر, باہر آ کر میڈیا کے سامنے, میں نے شروع میں آغاز میں کہا تھا 10 بستہ تمام جماعتوں سے کہ اپنے منہ کے انگارے جو ہے نا اور جو گولہ باریاں ہیں انہیں کم کرنا ہوگا. تب اگر یہ پہلے مان لیتے تو نوبت ہی یہاں تک نہ آتی. لیکن پائے جن گل ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنا لیڈر
بیچنا آتا ہے, اور کیونکہ وہ بھی ساری زندگی یہی کرتے رہے ہیں, لہٰذا یہ کام چل رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ سب کا. ندیم قریشی صاحب آپ کا بہت شکریہ, ذوالفقار بدر صاحب آپ کا بہت شکریہ, علی گوہر بلوچ صاحب اور جواد فیضی صاحب. بات یہ ہے کہ آج جو تکلیف پاکستان تحریک انصاف کو ہے, ان کے بانی کو ہے, یا کل جو مسلم لیگ نون تھی انہیں تھی, یا اس سے پہلے پیپلز پارٹی کو تھی, ان تمام سیاسی جماعتوں کو یہ تمام معاملات جو ہے وہ مل بیٹھ کر طے کرنے چاہیے. پارلیمان بہت اچھا فورم ہے, وہاں پر بات کی جا سکتی ہے. بلاول بھٹو نے بھی یہی کہا, اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی یہی کرنا چاہیے. تمام سیاستدانوں کو یہ جو سیاست کا کھیل ہے اس کے ایکچولی لمٹس, باؤنڈریز, قاعدے قوانین طے کر لینے چاہیے, تاکہ پھر ان قاعدے قوانین پر عمل درآمد جو ہے وہ سب پر لازم ہو, اور تاکہ کل کو یہ شکایات جو ہیں جو آج ہوتی ہیں یہ آئندہ نہ ہوں. اور یہ کر اسی صورت میں سکتا ہے کہ جب تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس نیک نیتی کے ساتھ اس سارے معاملے کو کریں گی, تو ہی یہ معاملہ ہوگا. بہتر ہے طے کر لیں اس سے پہلے کہ آنے والے وقت کے اندر آج کسی کی باری ہے, کل کسی اور کی باری ہوگی. تو اس لیے یہ انہیں ہی طے کرنا ہے, طے کر کے معاملات کو بہتر کر لیں, تاکہ اس طرح کی جو ایشوز ہیں وہ ہم زیر بحث نہ لا رہے ہوں. آج تک کے لیے اتنا ہی. کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.